बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि करबला की जंग क्यों हुई, इसके पीछे की वजह क्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यजीद हज़रत मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा था। ये उमैया ख़ानदान का वो बदबख्त इंसान है जिसके सर पर नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल का काला दाग है, जिस पर हर ज़माने में लोग लानत करते रहे और क़यामत तक करते रहेंगे। यह बदबख्त इंसान 25 हिजरी में पैदा हुआ। इसकी माँ का नाम मैसून बिनते नजदल क़ल्बी है। यजीद बहुत मोटा, बदसूरत, फासिक व फाजिर, शराबी, बदकार, जालिम और बेअदब व गुस्ताख था। हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात के बाद यजीद ने हुकूमत संभालते ही अपनी बेअत के लिए हर तरफ फरमान जारी किया। मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उकबा थे। यजीद ने उनको अपने बाप की वफ़ात की खबर दी और लिखा कि हर ख़ास और आम शख्स से मेरी बेअत ले लो, और हुसैन बिन अली, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुम से पहले बेअत लेना। इन सब को एक लम्हा मोहलत ना देना। मदीना मुनव्वरा के लोगों को अभी तक हज़रत अमीर मुआविया के इंतकाल की खबर न थी। यजीद के हुक्मनामे से वलीद बहुत घबराया, इसलिए कि इन हजरात से बेअत लेना आसान नहीं था। उसने मशवरा के लिए मरवान बिन हिकम को बुलाया। मरवान बिन हिकम वो शख्स है कि जब उसकी पैदाइश हुई और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में तहनीक यानी कोई चीज़ चबाकर नरम करके खिलाने के लिए लाया गया, तो हुजूर ने फरमाया, जिसका तर्जमा है, ये गिरगिट का बेटा गिरगिट है। और बुखारी, नसाई और इब्ने अबी हातिम बयान करते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, जिसका तर्जमा है, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मरवान के बाप हिकम पर लानत फरमाई। जबकि मरवान अभी पैदा भी नहीं हुआ था, तो वो भी लानत में शामिल हुआ। वो मरवान की उसको और उसके बाप को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गिरगिट फरमाया, और जिसके बाप पर हुजूर ने लानत फरमाई, बल्कि उसके बाप को शहर से निकाल दिया और ताइफ में रहने का हुक्म फरमाया। ऐसे मरवान से भला अच्छाई की उम्मीद क्या हो सकती है। मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद ने जब मरवान से मशवरा लिया, तो उसने कहा, इन तीनों को इसी वक्त बुलाएं और बेअत के लिए कहें। अगर वो बेअत कर लें तो बेहतर है, वरना तीनों को कत्ल कर दें। इस मशवरा के बाद गवर्नर वलीद ने तीनों हजरात को बुलावा भेजा। हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने कुछ जवानों को साथ लेकर गए। घर के बाहर उनको खड़ा कर दिया और फरमाया कि अगर तुम लोग सुनो कि मेरी आवाज़ ऊंची हो रही है तो फ़ौरन अंदर आ जाना, और जब तक मैं बाहर ना आ जाऊं यहाँ से हरगिज़ ना जाना। फिर आप अंदर तशरीफ़ ले गए। वलीद ने आपको हज़रत अमीर मुआविया की वफ़ात की खबर सुनाई और यजीद की बेअत के लिए कहा। आपने फरमाया कि मेरे जैसा आदमी इस तरह छुप कर बेअत नहीं कर सकता। आप बाहर निकलकर सब लोगों से बेअत मांगेंगे तो उनके साथ मुझसे भी बेअत के लिए कहें। वलीद अमन पसंद आदमी था। उसने कहा, अच्छा आप तशरीफ़ ले जाइए। जब आप चलने लगे तो मरवान ने गुस्सा होकर वलीद से कहा कि अगर आपने इस वक्त इनको जाने दिया और बेअत ना ली तो फिर इनको कंट्रोल ना कर पाएंगे। अगर ये बेअत कर लें तो बेहतर है, वरना इनको कत्ल कर दो। यह सुनकर हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए और फरमाया, क्या तू मुझे कत्ल करेगा या ये कत्ल करेंगे? खुदा की कसम, तू झूठा और कमीना है। ये कहकर आप बाहर तशरीफ़ ले गए। मरवान ने वलीद से कहा कि आपने मेरी बात ना मानी। खुदा की कसम, अब आप इनको कंट्रोल ना कर पाएंगे। कत्ल करने का ये बेहतरीन मौका था जिसको आपने गंवा दिया। वलीद ने कहा, अफसोस, तुम मुझे ऐसा मशवरा दे रहे हो जिसमें मेरे दीन की तबाही है। क्या मैं नवासा रसूल को सिर्फ इस वजह से कत्ल कर देता कि उन्होंने यजीद की बेअत नहीं की? खुदा ताला की कसम, अगर मुझे सारी दुनिया का माल और दौलत मिल जाए तो भी मैं उनके खून से अपने हाथों को नहीं रंग सकता। हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु खूब जानते थे कि बेअत के इनकार से यजीद बदबख्त जान का दुश्मन और खून का प्यासा हो जाएगा, लेकिन आपकी गैरत और तकवा व परहेजगारी ने इजाज़त ना दी कि अपनी जान बचाने के लिए
یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور نواسہ رسول ہو کر اسلام اور مسلمانوں کی تباہی کی پرواہ نہ کریں۔ اگر آپ یزید کے بیعت کر لیتے تو وہ آپ کی بڑی عزت کرتا اور دنیا کی بے شمار دولت آپ کے قدموں میں ڈال دیتا، لیکن آپ کے بیعت کر لینے سے یزید کی بدکاری جائز ہو جاتی اور اسلام کا قانون بگڑ جاتا اور دین میں ایسا فساد پیدا ہوتا کہ جس کا دور کرنا بعد میں ناممکن ہو جاتا۔ بہرحال آپ یزید کی بیعت کے لیے تیار نہ ہوئے۔ شام کے وقت ولید نے پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آدمی بھیجا۔ آپ نے فرمایا، اس وقت تو میں نہیں آ سکتا، صبح ہونے دیجیے، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ولید نے یہ بات مان لی اور آپ اسی رات اپنے پورے پریوار کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کا سفر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مدینہ منورہ وہ شہر مقدس ہے جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے شہروں میں سب سے زیادہ پیارا ہے، جیسا کہ خود حضور ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے یعنی نبی اسی جگہ انتقال فرماتا ہے جو جگہ اسے سب جگہوں سے زیادہ پیارا ہو، اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا۔ معلوم ہوا کہ سارے شہروں میں آپ کو سب سے زیادہ پیارا مدینہ منورہ ہے، اور جب حضور کو وہ سب سے زیادہ پیارا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی وہی شہر سب سے زیادہ پیارا ہے، مگر حالات نے اس پیارے شہر کو چھوڑنے پر آپ کو مجبور کر دیا۔ سفر کی تیاری پوری ہو گئی اور اہل بیت رسالت کا یہ چھوٹا سا مقدس قافلہ شہر مدینہ چھوٹ جانے کے غم میں روتا ہوا گھروں سے نکل پڑا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان کے روضہ انور پر آخری سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ امام علی مقام جب اپنے نانا جان کے آستانہ مقدسہ پر آخری سلام کے لیے حاضر ہوئے ہوں گے، اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش ہوئی ہوگی اور عرض کیا ہوگا کہ نانا جان، میں آپ کا مقدس شہر چھوڑے جا رہا ہوں، وہ شہر کی جو مجھے سب سے زیادہ عزیز اور پیارا ہے، اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میرا یہاں رہنا مشکل ہو گیا ہے، میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ اور آپ کے نانا جان سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنہوں نے اپنی گود میں آپ کی پرورش کی تھی، اس وقت روضہ انور میں ان کا کیا حال ہوا ہوگا؟ اس کا خیال اہل محبت کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ آہ، یہ دن کتنے رنج و غم کا دن تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا سب کچھ مدینہ میں ہے، مگر آج وہ مدینہ سے جا رہا ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جا رہا ہے۔ آپ الوداع اے نانا جان، الوداع کہہ کر روتے ہوئے واپس ہوئے اور ڈوبتے دل کے ساتھ مدینہ منورہ پر حسرت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ واقعہ 4 شعبان 60 ہجری کا ہے۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچ گئے اور آپ کے تشریف لانے کی لوگوں کو خبر ہوئی تو جھنڈ کے جھنڈ لوگ آپ کی خدمت میں آنے لگے اور آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ مکہ معظمہ میں آپ ایک پناہ گزین کی حیثیت سے رکے رہے، نہ اپنے یزید کے خلاف کسی سے بیعت لی اور نہ ہی اپنے لیے کسی لشکر کا سہارا لیا۔ کوفہ شہر کی بنیاد اس وقت پڑی جبکہ 14 ہجری سے 16 ہجری تک قادسیہ فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کی فوج عراق میں بس گئی، اور مدائن کا ماحول جب ان کے سمجھ میں نہ آنے لگا تو صحابی رسول حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے یہ جگہ تلاش کی گئی اور مسلمانوں کے لیے گھر بنوائے گئے۔ پھر آپ 17 ہجری میں اپنی فوج کے ساتھ مدائن سے نکل کر یہاں بس گئے۔ اس طرح کوفہ شہر وجود میں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ ہی سے کوفہ آپ کے چاہنے والوں کا ٹھکانہ تھا۔ وہاں کے لوگ حضرت امیر معاویہ کے خلافت کے زمانے ہی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوفہ آنے کی ریکویسٹ کر چکے تھے، مگر آپ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب جبکہ کوفہ والوں کو معلوم ہوا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، تو کتاب تاریخ طبری کی روایت کے مطابق سلیمان بن سرد کے گھر میں وہاں کے شیعہ جمع ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کا ذکر کر کے سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر سلیمان نے سب سے کہا
کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مکہ چلے گئے ہیں۔ آپ لوگ ان کے اور ان کے باپ کے چاہنے والے ہیں، اگر ان کے مددگار بن سکتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے جنگ کر سکتے ہیں تو ان کو بلانے کے لیے خط لکھیں، اور اگر کمزوری یا بزدلی کا اندیشہ ہو تو دھوکہ دے کر ان کی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم ان کو دھوکہ نہ دیں گے، بلکہ ہم ان کے دشمنوں سے لڑیں گے اور اپنی جانیں ان پر قربان کر دیں گے۔ چنانچہ پہلا خط جو ان لوگوں کی طرف سے لکھا گیا اس میں حضرت امیر معاویہ کے انتقال اور یزید کی حکومت میں آنے کے بعد لکھا گیا کہ ہمارے سر پر کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیے، خدا تعالیٰ آپ کے آنے کی برکت سے ہماری مدد فرمائے گا۔ دمشق کا گورنر نعمان بن بشیر یہاں موجود ہے، مگر ہم اس کے ساتھ نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوتے اور نہ اس کے ساتھ عیدگاہ جاتے ہیں۔ جب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو ہم اس کو یہاں سے نکال کر ملک شام جانے پر مجبور کر دیں گے۔ یہ پہلا خط عبداللہ بن صبح حمدانی اور عبداللہ بن دال کے ہاتھوں بھیجا گیا، جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں 10 رمضان 60 ہجری کو مکہ معظمہ پہنچا۔ اس خط کی روانگی کے بعد 2 ہی دن کے اندر 53 خط اور تیار ہو گئے، جو 1، 2، 3 اور 4 آدمیوں کے سگنیچر سے تھی۔ یہ سارے خطوط 3 آدمیوں کے ہاتھ بھیجے گئے۔ اس کے بعد پھر کچھ خاص لوگوں نے خط بھیجے اور سب ایک کے بعد ایک تھوڑی ہی دیر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچ گئی۔ تو میرے دوستو، آپ یہ جان چکے ہوں گے کہ کربلا کی جنگ کیوں ہوئی، اس کے پیچھے کی وجہ کیا تھی۔ اس کے پیچھے کی وجہ بیعت تھی جو یزید امام حسین سے چاہتا تھا۔ حالانکہ یزید ایک بدبخت شیطان تھا جو کہ گناہوں میں ڈوبا رہتا تھا۔ اگر امام حسین یزید کی بیعت منظور کر لیتے تو یزید کی بدکاری جائز ہو جاتی اور اسلام کا قانون بگڑ جاتا اور دین میں ایسا فساد پیدا ہوتا کہ جس کا دور کرنا بعد میں ناممکن ہو جاتا۔ میرے دوستو، اتنے سارے خطوں کے آنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے اپنے چچا زاد بھائی امام مسلم کو کوفہ بھیجا۔ اس کے بعد امام مسلم کے ساتھ کوفہ میں کیا کیا ہوا یہ ہم آگے آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، اس لیے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایک بھی ویڈیو کو آپ اسکپ مت کیجیے گا۔ اگر آپ نے ایک بھی ویڈیو کو اسکپ کر دیا تو آپ پورا معاملہ سمجھ نہیں پائیں گے، اس لیے جتنے بھی ویڈیو آئے ساری ویڈیوز کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔